अस्सलामु अलैकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। अर्डन नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूं रमज़ जुनून के एपिसोड नंबर 95 का पार्ट 4। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है हुदा नॉवेल्स के नाम से, तो उधर मैंने फर्स्ट एपिसोड जो है मिस्टर एंड मिसेस बीस्ट की अपलोड कर दी है। आप लोग जाएं, जाकर चैनल को विजिट करें, नावल को रीड करें और मुझे उम्मीद है आपको फर्स्ट एपिसोड बहुत पसंद आएगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए जो है वो चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। तो जो जो इंटरेस्टेड हैं नॉवेल्स में तो जाके जाके रीड कर लें, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मोहब्बत के जनाजे ने ये सब सबक दे दिया था। मरने से पहले भी जिया जा सकता है मर मर के। वो ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी अपनी नेल्स पर नेल पेंट लगा रही थी। इसे इस नेल पेंट से नौसिया हो रहा था, मगर फिर भी वो कांपती उंगलियों से अपने नाखून रंग रही थी। सिर्फ रंग का नेल पेंट, वो उजड़ी लुटी पुटी सी लगती थी। नाजुक जिस्म पर बड़ी शिद्दत से कांप रहा था। हालांकि कुछ देर पहले वो कमरे के वस्त में बिना आतिशदान चला चुकी थी। लकड़ियों की दरदराहट से इसके दिल में शोले से सुलग रहे थे। सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखे हंसियानी चीखें मारने लगी थी। नेल पेंट की महक से इसे बुरी तरह उबकाई आई थी। वो तेजी से वॉशरूम की तरफ बढ़ते सिंक पर झुक गई और दिल से होता पसलियों तक सरायत कर गया था। आंखों के गिर्द स्याह हल्के जर्द रंगत कांपता बदन, वो वेंटी के मिरर के सामने खड़ी थी, मगर खुद को पहचान नहीं पा रही थी। इस मोहब्बत ने आखिर इसे दिया क्या था? धोखा, बेवफाई, इल्जामात, कितनी बेदर्दी से इसके एहसासात, इसके जज्बात का कत्ल कर दिया था। और किसी दूसरे की आगोश में वो मर्द अपना गम गलत कर रहा था। जिस रिश्ते को रूह की पनाह समझा था वही जख्म बनकर अंदर उतर गया था। बेवफाई की तपिश इतनी संगीन थी कि जैसे इसके वजूद को राख बना रही हो। दूसरी कोई औरत नहीं थी जो इसे तकलीफ दे रही थी। असल जहर तो ये था कि वो मर्द जिसे अपनी दुनिया माना था, अपनी वफा माना था, वही इसके जज्बात की बेकदरी किया करता था। मोहब्बत के नाम पर अगर बेवफाई ही लिखी थी तो काश दिल को उजड़ने से पहले खबर हो जाती। इसकी आंखों से झरना बहा था। अनाया के कानों में सितमगर के अल्फाज गूंज रहे थे। तुमने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं। ये जुमला सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, ये इसकी सारी कुर्बानियों की तौहीन थी। वो बस घड़ी वो बस खड़ी थी, जैसे किसी ने सीने से दिल नोच लिया। आगाही के अजाब में ये वो बात अच्छी तरह से समझ चुकी थी। मोहब्बत इंसान को कत्ल करती है, आहिस्ता आहिस्ता, लम्हा लम्हा। वो अपने जर्द नकूश पर कपकपाती उंगलियां फेर रही थी। सालिशान मर्द ने इसे बताया था कि वो कितनी बदसूरत है। वो अपने पुरकशिश नकूश को देखते ऊंचा ऊंचा रोने लगी। ऐसा क्या है इसमें जो मुझ में नहीं? वो हंसियानी चिल्लाई। वो उसकी पहचान, एतमाद सब छीन चुका था। मर्द की बेवफाई औरत के दिल को नहीं तोड़ती, वो इसकी खुद की पहचान छीन लेती है। वह आईने में खुद को देखने के काबिल ना रही थी। अनाया के चकराती निगाहों से वॉशरूम को देखा। स्याह पत्थरों की दीवारों से बना वॉशरूम, हर चीज स्याह, पत्थर नहीं। पता नहीं इस मर्द को स्याह रंग से इतना क्यों ऑब्सेशन था। आज ही स्याह जैसे दोनों का ही नसीब खा गई थी। वॉशरूम से निकल आई थी, अपने दूसरे हाथ से उंगलियों पर सिर्फ नेल पेंट लगाया, और वो अच्छी तरह जानता था कि वो नेल पेंट से इंतहा की एलर्जिक है। वो कभी नेल पेंट नहीं लगा सकती थी। वो कमरे से निकलती दबे पाँव पश्मीना के कमरे की तरफ बढ़ी। फजर का वक्त था, मगर पूरी हवेली सन्नाटों में डूबी थी। पश्मीना के कमरे की तरफ बढ़ते बढ़ते इसके कदम बेख्तियार से तमगर के कमरे की तरफ उठने लगे। पता नहीं हसद की इंतहा थी या दिल की कुचले जाने की हैसियत। वो इसके कमरे के दरवाजे के बाहर आन खड़ी हुई थी, लरसते हुए बदन के साथ खड़ी थी। खुद को असियत देने की एक और कोशिश, कुछ तो कुछ सुनाई दे और वो दूसरा सांस न ले सके। ये मर्द फजर के बाद इसे अपनी बाहों में भर लेता था। आज भी उठा होगा, वो इस औरत को बहकी बहकी खुमारज़दा निगाहों से देखा होगा, और फिर इसे अपनी बाहों में लेकर इससे दुनिया जहां की सरगोशियां की होंगी, और फिर इस पर टूट कर बरसा होगा। कमरे के बाहर जामद सन्नाटे थे। अंदर क्या हो रहा था कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सोया ही कहाँ होगा सारी रात? फजर के वक्त ही तो सोया होगा। अनाया की सोचें एक चक्करदार दायरा थी। जितना वो इनसे भागती थी इतना ही वो इसे घसीटकर वापस दर्द के बीच ले आती थी। ये मर्ज किसी और का नहीं, इसका इस मर्द का दिया था जिसने इसे सबसे ज्यादा असियत दी। ये कैफियत किसी ऑब्सेसिव कंपल्शन से कम न थी।
کمپلشن سے کم نہ تھی، ہر باہر وہی خیال، وہی زخم، وہی شعلہ جسے وہ بھلانا چاہتی تھی، مگر بھلا نہ سکتی تھی۔ وہ یہاں رہتی سچ میں پاگل ہو جاتی۔ وہ تیزی سے پشیمینہ کی کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی، ٹھوکر لگنے سے وہ سسکتی ہوئی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ابھی پتہ نہیں کتنی ٹھوکری اور کھانا لکھا تھی۔ وہ خود پر ہنستے ہوئے کھڑی ہوئی اور پشیمینہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہر درد کی طرح یہ درد بھی پی لیا کیا تھا۔ پشیمینہ کے کمرے میں داخل ہوئی، وہ رسائی سر تک اوڑھی سو رہی تھی، کمرے میں زرد ہلکی سی روشنی جل رہی تھی۔ وہ دبے قدموں سے کمرے کی الماری کی طرف بڑھی، اس کے طے شدہ کپڑوں میں سے ایک بے حد بوسیدہ لباس وہ اپنے پہلو میں چھپاتے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اس کے قدموں کا رخ اب کچن کی طرف بڑھا۔ اس نے کچن سے ایک تندوری روٹی اور بریڈ کے کچھ سلائسز اور 2 سیب ایک شاپر میں ڈالے۔ وہ اس شاپر کو بھی پہلو میں چھپائے تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ نارنجی سوٹ اپنے بدن سے اتارتے اس نے پشمینہ کا بوسیدہ سا لباس پہنا، اس پر نیلے رنگ کی بوسیدہ مگر گرم چادر اوڑھی تھی۔ اپنا اتارا ہوا لباس پکڑے وہ کمرے میں کھلتے اس دروازے کی طرف بڑھی جہاں نیچے کی طرف دریا بہتا تھا۔ دروازہ کھلنے پر یک ہوائیں اس کا وجود چیر گئی تھی۔ وہ سردی اور نکاہت سے ٹٹرتے ہوئے گرل کو جکڑے چھکی تھی، اپنا لباس اپنی چادر بہتے دریا کی نظر کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دریا اس کے کپڑوں اور سفید چادر کو دور بہا لے گیا تھا۔ وہ دروازہ بند کرتے ڈریسنگ روم کی طرف آئی، الماری سے لاکر اتنی رقم نکالی جو اس کے شہر سے دور لے جائے۔ اس مرد کی ہر چیز اب اس پر حرام تھی۔ وہ یہ قرض بھی جلدی لوٹانے والی تھی۔ اپنی بھیگی سرخ آنکھیں مسلتے اس نے کپڑوں کے تہہ میں چھپایا، ایک شنیل کا ایک بڑا سا کپڑا نکالا جس میں سونے کے بھاری زیورات بندے تھے۔ مجھے معاف کرنا درخواست، آپ کی مورے کے زیورات کی حفاظت نہ کر سکے۔ اس میں سے 2 کڑے اس دائی کو دینا میری مجبوری تھی۔ اس نے روتے ہوئے ہچکی لی۔ آپ کی مورے کی نشانی میرا مقدر نہیں، کسی اور کا نصیب تھی۔ ماتم ہی ماتم تھا، آہیں ہی آہیں تھی جو دل چیر رہی تھی۔ وہ اس کپڑے کی پوتلی بنسی بناتی سامنے ہی رکھ گئی تھی تاکہ اس کے جانے کے بعد اسے آسانی سے مل جائے۔ وہ کمرے سے نکلتے ہی تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہی اس کا وجود ایک بار پھر سے یک بستہ ہواؤں سے کپکپایا تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے استبل کی طرف بڑھ گئی تھی۔ استبل کا بھاری دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوئی۔ وہاں بندھا اس عالیشان مرد کا گھوڑا طوفان اسے دیکھتے ہنہنانے لگا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی گردن ہلانے لگا۔ اب وہ مکمل خاموش تھا۔ اس عالیشان مرد کے ساتھ وہ کتنی بار طوفان پر گھڑ سواری کر چکی تھی اور وہ اسے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ پلیز خاموش رہنا طوفان، تمہیں خدا کا واسطہ ہے، وہ اس کی پیٹھ نرمی سے سہلاتے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں وہ اسے بات سمجھا تھا کہ نہیں، مگر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ استبل کے لکڑی کے بھاری دونوں دروازے بند کرتے طوفان کے قریب پڑی سنہری سوکھی گھاس کے ڈھیر پر بیٹھ گئی تھی اور اپنی قسمت کی سیاہی کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ صبح کی پہلی کرن اس کے لیے اجالا ثابت ہوتی یا سیاہ تاریخ وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ تکیے پر سر رکھی آنکھیں چھت پر گاڑے ہوئے تھا۔ فجر کی اذانوں پر ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ تب سے ہی ایسے لیٹا ہوا تھا، کل رات اس کے لیے کسی نائٹ میئر سے کم نہ تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے بچے کو مار کر بھی اس بے حس عورت کی آنکھ میں ندامت کا ایک آنسو تک نہ آیا تھا۔ کیا ایسا میرے لاس پر کوئی درد نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ جانتی نہ تھی وہ بچہ اس کے لیے بھی زندگی تھا؟ مورے بابا پری کے بعد وہ کوئی تو تھا اس کا ہوتا، ہر غرض سے پاک اس کا اپنا وجود۔ کیوں کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ دل تڑپتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ زندگی نے سے ہمیشہ سب کی ادھوری محبتیں آخر کیوں تھی؟ مورے بابا پری کو چھین لیا، خانم بھی کب اس کی رہی تھی؟ رشتوں کا اور نصیب کا وہ سچ میں غریب تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا زندگی کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ اس کی شخصیت اب بدل جانی تھی، وہ نہ رہنے والا تھا۔ اس نے گردن ترچھی کرتے اپنے پہلو میں سوئی ملالہ خان پر نگاہ ڈالی، جس کا ایک ہاتھ اس کے سینے پر تھا اور وہ رضائی میں دبکی اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ درخزی خانزادہ پھر سے اپنی نگاہیں چھت پر گاڑ گیا۔ ملالہ خان نے آنکھیں کھولتے اپنے قریب لیٹے اس مرد کو دیکھا۔ دل کی دھڑکنیں شدت سے دھڑکنے لگی۔ جو رات سے کب معمول پر آئی تھی بھلا، اب اگر خدا اس کی سانسیں بھی چھین لیتا وہ خدا سے کبھی کوئی شکوہ نہ کرتی۔ وہ اپنے بکھرے لباس کو بدن پر صحیح کرتے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی، مگر اس مرد میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاور لی کمرے میں تھی، گرم ڈریس پر سیاہ چادر لی وہ کمرے میں جائے نماز بچھائے کھڑی ہوئی۔ درخزی خانزادہ سے بغور دیکھنے لگا۔ اب وہ تکبیر پڑھتے رکوع میں تھی، دوسری رکعت ادا کرتے اب وہ سجدے میں تھی۔ سجدے سے اٹھنے پر بھی اس نے پھر سے بغور اسے دیکھا۔ اب اس کی عورت کے خوبصورت چہرے پر کسی اور کا عکس آن ٹھہرا تھا۔ سفید چادر میں لپٹی اس کی سوین
وہ بے یقین ہوتے دل پر ہاتھ رکھ کے کروٹ لیے ذرا سا اونچا ہوتے اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے دیکھتے ہی رہنا چاہتا تھا، صدیاں گزر جائیں اور یہ چہرہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو، مگر زندگی کب اس پر مہربان رہی تھی جو اب رہتی۔ دھندلاہٹ چھٹنے لگی، وہ سراب کی حقیقت میں آن کھڑا ہوا تھا۔ اب وہ سلام پھیر رہی تھی، وہ نہیں تھی جس کے نام پر دل دھڑکتا تھا۔ وہ تلخی سے مسکراتے دل پر ہاتھ رکھتے تکیے پر سر پٹکنے لگا۔ دل اپنی جگہ سے سرک گیا تھا، ایک بے نام آگ دل میں دہک رہی تھی۔ اس عورت کی چاہت اس کی سانسوں میں بسی تھی۔ کوئی اسے سمجھاتا کہ وہ اپنے عشق کو یوں راکھ کیسے کر سکتا ہے۔ سب آنکھوں والی عورت ہاتھ اٹھائے اس مرد کو مانگنے لگی جو مل کر بھی ایسا لگتا تھا نہ ملا۔ عالیشان مرد دل پر ہاتھ رکھ کے خدا سے اپنا عشق مانگنے لگا۔ ذرا حویلی سے باہر نکل کر آؤ تو وہ سوکھی گھاس کے ڈھیر پر بیٹھی آنکھیں موندے رب سے یہاں سے نکلنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ 3 دل اور 3 دعائیں، پتہ نہیں رب کو آج کس پر رحم آنے والا تھا۔ وہ جائے نماز سے اٹھتی اپنی چادر اتارتے کھڑی ہوئی اس مرد نے اس کی طرف نگاہ پھیر لی تھی۔ ملالہ خان نے آئینے میں خود کو دیکھا، سیاہ رنگ کی شرٹ اور ٹراؤزر میں اس کا کمسن خوبصورت چاندی جیسا بدن عیاں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی اتنی خوبصورت رات کے بعد کہ صبح یوں نظر انداز کرنے کے قابل ہرگز نہ تھے۔ ہاں یہ دل کمبخت بھی نہ، جتنا مل جائے اس پر راضی ہی نہ ہوتا تھا، مزید سے مزید مانگتا رہتا تھا۔ کل تک اس مرد کی ایک رات کا قرب وہ مانگتی رہتی تھی، آج وہ رات مل گئی تھی۔ پھر سے دل اس کی اس پیاسی سرزمین پر دھڑکنے لگا تھا جہاں خشک سالی ہی خشک سالی تھی۔ ایسا لگتا تھا یہاں پانی کی ایک بوند نہ گری تھی۔ وہ خود ہی اس مرد کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ شاید اس کی قسمت میں ہی نہ تھا وہ سراب کے پیچھے بھاگتی رہے۔ یہ مرد اس کے لیے کسی سراب سے کم نہ تھا۔ وہ اس کے پہلو میں جا کر لیٹ گئی۔ وہ مرد بے حس و حرکت رہا، شاید گزری رات کا ملال تھا اسے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں بھی اس کی محرم ہوں، وہ کیوں ملال کرے گا؟ اس کی سبز آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ بالآخر خود اس پر جھکی تھی، اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں چومنے لگی۔ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرنے لگا۔ ملالہ کا دل ہمکنے لگا تھا، دھڑکنیں اس مرد کے دل میں دھڑکنے لگی تھی۔ وہ پھر سے اپنی پناہوں میں معتبر کرنے لگا، وہ اس کے لبوں کو شدت سے چومنے لگا۔ ملالہ خان اس کی شدت محسوس کرتے آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ اسے تکیے پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ وہ اس کی گردن کی گہرائیوں پر جھکا اور دیوانہ ہوا تھا۔ اس کے لمس میں رات سے زیادہ جنون تھا۔ ملالہ خان کی سسکیاں بڑھنے لگی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا سوین، آئی لو یو سوین۔ اسے سکتے ہوئے ساکن ہوئی، آگے پیچھے وہ لفظوں سے جوتے مارتا تھا۔ آج بھی لفظ ظالم بنے تھے مگر لمس اس سے زیادہ ظالم لگا۔ یہ مرد ہی صفاق تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کر گئی تھی، ایسے یہ مرد گوارا نہ تھا۔ اس کے پیچھے دھکیلنے پر تکیے پر گرتے بے ترتیب سانسوں کو درست کرنے لگا۔ سوین، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یوں دھکا دینے کی؟ وہ غصے سے پاک ہوتے اس کے اوپر آیا۔ ملالہ خان کو دیکھتے وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہوا تھا، تکیے پر گرتے گہرے گہرے سانس لینے لگا، اپنے چکراتے دماغ کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ وہ درد کی انتہا پر رات سے اسے الگ رہا تھا، وہ سب کچھ کھو چکا ہے۔ آئی ایم سوری ملالہ، وہ کہتے بیڈ سے نیچے اترتے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ملالہ خان کی گھٹی گھٹی سسکیاں بلند ہوئی تھی، کاش وہ اس کے دھکیلنے پر ایسے ہی جنونی ہوتا جیسے اسے لگا۔ عنایا نے اسے دھکیلا، اس کا معافی مانگنا اسے مزید اذیت کی بھٹی میں دھکیل چکا تھا۔ اللہ اللہ، وہ سینہ مسلنے لگی، درد تھا بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آخر خدا کو کس پر رحم آیا تھا؟ قبل از وقت کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا، کہانی بڑی ہی پیچیدہ تھی۔ وہ شاور لیتے سیاہ ٹراؤزر پر سفید رنگ کی گرم ہائی نیک پہنے کمرے میں آیا، زکام زدہ سانس اندر کھینچی، اپنے ہاتھوں کو آپس میں مسلنے لگا۔ پتہ نہیں سردی آج غضب کی تھی یا اسے لگ رہی تھی۔ اس نے الماری سے اپنی سیاہ لیدر جیکٹ نکال لی، پہنی۔ اب وہ کمرے کی سلائیڈنگ ونڈو کھولتے جنگل کو دیکھنے لگا۔ صبح ہو کر بھی تاریک تھی، آسمان پر سیاہ کالے بادل چھائے تھے۔ وہ یک برفیلی ہواؤں کی کاٹ اپنے وجود پر سہ رہا تھا۔ کافی دیر تک بے حس بنا کھڑا رہا۔ ملالہ خان کروٹ لیے لیٹی رہی، اپنی سسکیاں وہ منہ پر ہاتھ رکھے گھوٹے ہوئے تھی۔ وہ سلائیڈنگ ونڈو بند کرتے پردے برابر کرتا کمرے سے نکل گیا۔ کربناک سسکیاں چیخوں میں بدلنے لگی۔ وہ کمرے سے نکلتے عنایا کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ دروازے میں رکا تھا، دل پر ہاتھ رکھا اور پھر کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کمرے میں نہیں تھی، اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ وہ تیزی سے واش روم کی طرف بڑھا، پھر ڈریسنگ روم کی طرف۔ اب اس کے بھاری بوٹوں کی دمک کچن کی طرف تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں پوری حویلی کا چکر لگا کر آیا تھا۔ اس کی آنکھیں لہو رنگ تھی، شریانوں میں بہتا خون جامد تھا۔ وہ مٹھیاں بند اور کھول رہا تھا۔ دل فریب خان اس کی چنگھاڑتی آواز پر عنایا نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ گیٹ کیا رات میں کھلا تھا، تم کہاں تھے؟ وہ گرج رہا تھا۔
عنایا ڈر کے مارے کانپتے ہوئے گھٹنوں کے بل ہوتے استبل میں بنی لکڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ وہ نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خان صاحب، رات میں ایک بار ہی گیٹ کھلا تھا جب حویلی کا کچھ ملازمین اپنا گھر کو گیا تھا۔ گاڑیاں نکالو، وہ دہاڑا تھا۔ عنایا لرزتے ہوئے دیوار سے چپک گئی تھی۔ وہ اب پیشانی سے پسینے کے قطرے صاف کر رہی تھی۔ اسے گاڑیوں کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ مجسم سی بیٹھی رہی، ٹانگوں سے جان نکل چکی تھی۔ وہ بری طرح کانپتے ہوئے اپنی نیلی چادر خود پر لپیٹ گئی تھی۔ وقت رفتہ رفتہ بھیگنے لگا۔ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی وہ نہیں جانتی تھی، مگر اس کے لیے تو وقت رک گیا تھا۔ باہر بارش کی تیز بوچھار سنائی دے رہی تھی اور یہاں سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے گیٹ سے کچھ گاڑیوں کے اندر آنے کی پھر سے آواز سنائی دی۔ اسے معلوم ہوتا تھا کہ وقت کئی گھنٹوں کی رفتار سے آگے بڑھ چکا تھا۔ اب اسے بھاری بوٹوں کی دمک سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اوپر ہوتے ذرا سی کھڑکی کھولتے پھر سے باہر دیکھنے کی کوشش کی۔ کچھ دکھائی نہ دیا، مگر بوٹوں کی دمک اس کا نازک دل ہلا رہی تھی۔ وہ پھر سے سکڑی سمٹی سی بیٹھ چکی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے شاپر سے تندوری روٹی نکال کر کھانے لگی تھی۔ جس بچے کے لیے وہ یہ سب کر رہی تھی، اس کے لیے زندہ تو رہنا تھا۔ نہیں چھوڑوں گا، اسے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ شدت غم سے پاگل ہوتے چیخ رہا تھا۔ حویلی کے زنان خانے میں ہر چیز بکھری تھی۔ شیشے کی ٹیبل زمین بوس ہوئی تھی، وہاں لگی ہر پینٹنگ، ہر شو پیس زمین بوس تھا۔ فرش کانچ سے بھرا تھا، پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی۔ للما خانم، بہرمند زرلشتہ، ملالہ خان لاؤنج میں کھڑے تھے۔ مار ڈالوں گا میں اس خبیث عورت کو۔ بہرمند پاگل ہوتے اپنی بندوق دیوار سے اتار گیا۔ وہ بہرمند کی طرف بڑھتے سے بندوق چھینتے اس کے سینے پر رکھ گیا۔ درخزے للما خانم چیخی تھی۔ رک جائیں خانم بھی۔ وہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں لگتا تھا۔ زخمی آنکھیں، زخمی وجود لیے وہ کھڑا تھا۔ وہ اس وقت زخم خوردہ تھا۔ اسے کچھ بھی کہنے کا حق صرف مجھے ہے۔ خبردار اسے ایک لفظ کہا یا اسے مارنے کی بات کی۔ وہ بندوق کی نال اوپر کرتے چھت پر کئی فائر کر گیا تھا۔ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے سبھی دم ساتھ گئے تھے۔ گولیوں کی گونج پر استبل بھی لرز اٹھا تھا۔ عنایا منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی کپکپاہٹ پر قابو پانے لگی۔ طوفان ڈر کے مارے ہنہنانے لگا۔ پلیز طوفان۔ وہ اسے دیکھتے نگاہوں سے التجائیں کرنے لگی۔ آج اگر وہ مرد ادھر آ جاتا اور اس کے خوف سے دوسری سانس بھی نہ لے سکتی۔ کیا کرو گے؟ تم اس عورت کو پھر سے لاؤ گے یہاں؟ مان لو وہ ایک بے وفا عورت تھی، تمہاری نسل کا قتل کیا، تمہاری عزت کو بٹا لگا کر چلی گئی۔ ایسی عورت پر اب تمہیں تھوکنا بھی نہیں چاہیے۔ للما خانم زہر خند لہجے میں پھکاری۔ چپ کر جائیں، خدا کے لیے چپ کر جائیں۔ وہ التجائیں کرتے بندوق کی نالی اپنی پیشانی پر رکھ گیا تھا۔ خان، ملالہ خان تڑپتے ہوئے اس کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اسے بے دردی سے دھکا دے گیا تھا۔ وہ زمین پر اوندھے منہ گری تھی۔ کچھ کانچ کی کرچیاں اس کی ہتھیلی اور کلائیوں کو زخمی کر گئی تھی۔ وہ اپنی کراہیں حلق میں گھوٹے پھر سے درخزے کی طرف بڑھی، جو اب کانپتے ہوئے بندوق کی نالی پریشانی پر رکھے ہوئے تھا۔ تم مورے نہیں، ڈائن ہو۔ ملالہ خان ہنسیانی چیخی تھی۔ کیا ہوا یہ سب کو پتا ہے۔ پہلے تم بھاگی، اب وہ عنایا بھاگ گئی۔ مسئلہ تم دونوں میں نہیں، درخزے میں ہے۔ للما خانم بے رحمی سے بولتے درخزے کے وجود کی دیواریں ہلا گئی تھی۔ درخزے کی گرفت بندوق پر مضبوط ہوئی۔ وہ صوفے پر بیٹھتے بندوق کی نال اپنی گردن پر رکھے ہوئے تھا۔ سر کو جھکائے وہ اس وقت کوئی وحشی پاگل لگ رہا تھا۔ خان، مت کرو یہ سب، خود کو مارو گے تو اسے کیسے ڈھونڈو گے؟ ملالہ اس کے قدموں میں بیٹھی روتے ہوئے التجائیں کرنے لگی۔ اسے ڈھونڈ کر لاؤں گا اور ایک سوال کروں گا، کیوں کیا ایسا؟ ملالہ خان کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیوں؟ کیوں؟ وہ اب صوفے کی سطح پر سر رکھے چیخیں مار رہا تھا۔ زنان خانہ کی چیخوں سے لرز رہا تھا۔ ایک بار پھر سے گاڑیاں گیٹ سے نکلی۔ اب رات کی سیاہی میں وہ اسے سڑکوں پر ڈھونڈ رہا تھا۔ ہر جگہ، ہر چپے پر اس کے آدمی تھے۔ زاویار خانزادہ کے علاقے میں بھی اس کے آدمی پھیل چکے تھے، مگر رات سے اس کے علاقے سے ایک گاڑی بھی زاویار کے علاقے میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ جو بھی گاڑیاں گئیں، انہوں نے پل کراس کیا تھا، جن میں بہت سے ٹورسٹ بھی گاڑیاں تھیں۔ وہ اسے اب کہاں ڈھونڈے؟ وہ اپنے بال مٹھیوں میں ایک ہاتھ میں جکڑے دوسرے ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ پل سے ہوتی اس کی گاڑی اب بسوں کے اڈے کی طرف گامزن تھی، اور وہ اس کے آدمی اپنے چہرے پر رومال سے نقاب لیے پسٹلز ہاتھ میں پکڑے بسوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ وہ یہ سب کرتے جیسے مر رہا تھا۔ آخر ہر بار اس کے ساتھ ہی یہ سب کیوں ہوتا تھا؟ وہ کئی گھنٹوں کی خواری کے بعد پھر سے حویلی تھا۔ استبل میں گھٹنوں میں چہرہ دی بیٹھی عنایا ایک بار پھر سے لرزا اٹھی تھی۔ دن ختم ہو گیا تھا، رات بھی آدھے سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ بریڈ کے سلائس کھا رہی تھی۔ سردی سے اس کا وجود آہستہ آہستہ نیم جاں ہو رہا تھا۔ ہونٹ نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ وہ اتنی جلدی ہار نہیں مان سکتی تھی۔ یہ تکلیف کچھ نہ تھی، جو اذیت، جو درد اس نے کل رات محسوس کیا، یہ اذیت کچھ نہ تھی۔ وہ عام لڑکی نہ تھی، وہ مضبوط تھی۔ اپنے اس قفس کو اس نے توڑنا ہی تھا، اسے اس قید سے نکلنا ہی تھا۔ اگر پکڑی جاتی وہ مار دیتا، یا شاید اس سے بدتر سزا دیتا۔ اس کی سزاؤں میں بدترین سزا دوسری عورت تھی۔ نہیں قبول تھی اسے یہ زندگی۔
نہیں قبول تھا، کترا کترا مرنا خدا نے اسے حق دیا تھا وہ فیصلہ لے سکے۔ اس کا فیصلہ تھا اس آفاق مرد کی پناہوں سے بہت دور چلے جانا۔ استبل ایک بار پھر گولیوں سے گونج اٹھا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا، اوپر ہوتے کھڑکی سے جھانکا، اب کی بار وہ نظر آیا تھا۔ بارش میں بھیگتا چہرہ آسمان کی طرف کیا، ہاتھ میں پکڑے پسٹل سے وہ فائر کر رہا تھا۔ یکدم گھٹنوں کے بل زمین پر گرتا، چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑا، وہ بھی روتے ہوئے دیوار میں سمائی تھی۔ باہر وہ رو رہا تھا، اندر وہ رو رہی تھی، اور ان دونوں کے رونے پر آسمان رو رہا تھا۔ پتہ نہیں کتنے پل، کتنی صدیاں وہ دونوں روتے رہے۔ آسمان گرجتا رہا، ہواؤں کے جکڑ چلتے رہے، مگر کائنات خاموش رہی، ان دونوں کی بربادی پر چپ سا تھے۔ کیوں؟ کیوں؟ وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا۔ کیوں کیوں؟ وہ بھی لرزتے لبوں سے سرگوشی میں سوال کر رہے تھے۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، وہ چلایا۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں، وہ رو پڑی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ درد و کرب کی انتہا پر چیخ رہا تھا۔ تم نے مجھے برباد کیا، وہ اذیت کی انتہا پر ہوتے ہوئے بھی چیخ نہ سکی تھی۔ اب کبھی کسی عورت پر اعتبار نہیں کروں گا، میں اب کسی رشتے پر اعتبار نہیں کروں گی۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، وہ ہذیانی تھا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتی۔ بتاؤ کس کا ضیاء بڑا ہے؟ دیوار سے ٹیک لگائے، آنکھیں موند گئے۔ تم قاتل ہو میرے بچے کی۔ ایک اور الزام، بارش کی گرج سے زیادہ الزام خوفناک تھا۔ تم میرے اعتبار کے قاتل ہو، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اذیت بڑھنے لگی، میں تمہیں بھول جاؤں گا، تم مجھے بھول چکے۔ محبت پر نوحے پڑے گئے، بین ڈالنے لگے، ہچکیاں بڑھنے لگی، آسمان مزید شدت سے رونے لگا۔ آخر ان کی کہانی کا کیا انجام تھا؟ اب تو کائنات بھی یہ سب جاننے کے لیے بےتاب تھی۔ ایک بار پھر سے گاڑیاں تیار تھیں، وہ سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ مردانہ شال کندھوں پر ڈالے تیار تھا، آنکھیں سرخ تھیں، وجود کی رگیں ابھری ہوئی تھیں۔ اسے بھول جانے کی قسمیں کھاتے ہوئے وہ پھر سے اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا تھا۔ فجر کی اذانیں ایک بار پھر سے چاروں طرف گونجنے لگی تھی، بارش رک چکی تھی، مگر ہواؤں کے چکر ابھی تک چل رہے تھے۔ وہ شاپر سے سستا سا پرفیوم نکالتے خود پر اچھی طرح چھڑکنے لگی، جو وہ پشیمینہ کے کمرے سے لائے تھے۔ وہ انسان اب اس کی خوشبو تک بھی نہ پہنچ سکے۔ شطرنج رچائی تھی، اس ہر مہرہ سوچ سمجھ کر چلانا تھا۔ اب وہ شاپر سے لینس کے ڈبے نکال کر آنکھوں میں لینس لگا رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھیں بلی آنکھوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہ استبل سے نکل آئی تھے۔ گیٹ کھلا تھا، اس وقت گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ وہ رونے لگی تھی، گیٹ پر نہ تالا تھا نہ کوئی چوکیدار۔ شاید اس مرد کے لیے اب اس حویلی میں کوئی قیمتی چیز نہ تھی۔ کیا کرتا وہ تالے لگا کر؟ وہ تیزی سے گیٹ عبور کر گئی، اس کے اندر جیسے کوئی انہونی طاقت بھر گئی تھی۔ کسی چیز کا ہوش نہ تھا، صرف ان زنجیروں کو توڑنا تھا جو اس کے پیروں کی محبت اور رشتے کے نام پر زبردستی ڈالی گئی تھی۔ مجھے معاف کرنا اللہ، مجھے معاف کرنا اللہ۔ میں جو کر رہی ہوں وہ غلط ہے، مگر میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا۔ میں ادھر رہتی، میرا بچہ یا تو میری بربادی پر مر جاتا یا مار دیا جاتا۔ کل جو ہوا وہ کیسے بھول جاتی؟ وہ فون کال اور پھر وہ گاڑی جو اسے کچلنے کو بےتاب تھی۔ وہ روتے ہوئے سردی سے ٹھٹھرتے چلی جا رہی تھی۔ وقت کا رخ بدل جائے تو پہاڑ کے قلعے بھی ڈھہ جاتے ہیں، مگر آج اس کا بدلا وقت اسے بے حد مضبوط کیے ہوئے تھا۔ کہتے ہیں جب انسان کا رواں رواں نے رب کو پکارا ہو تو خدا اس کے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیسے مگر پل تک آن پہنچی تھی۔ درخزے اور ان کے آدمیوں کا نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ لوگ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ عنایا حویلی کے اندر ہو سکتی ہے۔ وہ تو بس اسے اڈوں اور زاویار کے علاقے میں ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ کہاں سے گزری، کہاں ٹھہری، درخزی خانزادہ پاگلوں کی طرح اس کا حلیہ ایک ایک کو بتاتے ہوئے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ اپنے علاقے میں وہ اس کا نام لیتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا۔ ایک بار وہ ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس کے خاص آدمی عنایا کو اپنے علاقے کے ہر گھر میں تلاش کر چکے تھے، مگر کسی کو کانوں کان خبر نہیں دی تھی کہ سردار درخزی کس عورت کی تلاش کر رہے ہیں۔ وہ لرزتے ہوئے پل پر چڑھتے اب بھاگ رہی تھی، ہر قدم پر خدا سے مدد مانگتے ہوئے۔ وہ ایسا کرے گی اس نے کبھی سوچا نہ تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا اس نے۔ وہ پہلو میں ہاتھ رکھے جیسے خود کو تسلیاں دے رہی تھی۔ وہ مرد غلط تھا، بے حد غلط تھا، مگر اس عورت کے پہلو میں اس کی سانسیں تھیں۔ وہ نہ سمجھ سکی تھی، وہ کوئی نہ سمجھ سکا تھا۔ سب اپنی اپنی تکلیف، اپنے اپنے درد پر رو رہے تھے۔ وہ چلتی رہی اور پل کراس کر گئی۔ سورج کی پہلی کرن نکل آئی تھی، تیز اور چمکیلی۔ خدا کو اس پر ترس آ گیا تھا۔ ہواؤں کا زور تھم چکا تھا۔ اسے بدحال دیکھتے ایک گاڑی اس کے قریب آن کر رکی۔ وہ شاید ٹورسٹ تھے۔ پیچھے بیٹھی ایک پرکشش سی لڑکی باہر نکلی۔ عنایا نے خود کو سنبھالا۔ مجھے بس اسٹینڈ تک جانا ہے، مجھے پہنچا دیں گی؟ وہ لڑکی عنایا کو مشکوک نگاہوں سے گھورنے لگی۔ حلیے سے وہ کافی بدحال، غریب سی، بے بس سی لڑکی لگ رہی تھی، مگر لہجہ بتاتا تھا وہ کافی پڑھی لکھی اور سلچھے گھر کی ہے۔ مجھے بس اسٹینڈ تک جانا ہے، مجھے پہنچا دیں گی؟ وہ عنایا کو مشکوک نگاہوں سے گھورنے لگی۔ عنایا کے لیے تو یہ فرشتے تھے۔ دو دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی میں آن بیٹھی تھی۔ پہاڑ کے یہ کلام پیچھے چھوٹنے لگے، سیاہی بالکل ہی چھٹ چکی تھی۔
अब सूरज पूरी आबोताब से निकल आया था। वो बस में बैठी थी, नीली चादर से अच्छी तरह चेहरा छुपाया, बस तेजी से आगे बढ़ रही थी। एकदम बस एक झटके से रुकी, बल्कि बस कंडक्टर को बस रोकनी पड़ी थी। पहाड़ों के बीच एक खतरनाक सड़क पर, जिसके एक तरफ गहरी खाई थी, इस तरफ सड़क को कोई सपोर्ट ना थी। थोड़ा ही फासला बचता था, दूसरी गाड़ी तक ना गुजर सकती थी। यहाँ तक पैदल चलना मुश्किल था। इस बस के आगे दो गाड़ियां आकर रुकी थी, जिसमें से मुसल्लह अफराद जंप मारकर उतरे थे, चेहरे पर रुमाल से नकाब किए। अनाया का दिल तेजी से धड़कने लगा था। सामने स्याह जीप पर वो बैठा था। स्याह शलवार कमीज पर स्याह मर्दाना शाल मफलर के अंदाज में गर्दन के गिर्द लपेटे, वो स्याह रुमाल से ही वो नकाब किए हुए था। वो इसकी आंखों में खून उतरा देख सकती थी। इसके आदमी बस पर चढ़ाए। कंडक्टर ने शोर किया। एक आदमी ने इसकी गर्दन पर पिस्टल रखी। हमें सिर्फ इस बस की तलाशी लेनी है, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा, वो पश्तो में बोला था। वह बस में था। वो खुद एक एक सीट के पास जाकर रुकता, पर्दे में लिपटी औरत की एक निगाह देखता और निगाहें फेर लेता। अपने स्वयं को वो लम्हों में पहचान सकता था। नकाब उलटने की जरूरत ही ना थी। बीबी, चेहरा ऊपर करो। तूर खान अनाया के पास आते इसके झुके सर पर पिस्टल रख गया था। तूर खान, वो इसे तंबीही अंदाज में पुकारते अनाया के पास आन खड़ा हुआ था। बहुत तेज परफ्यूम इसकी सांसों से टकराई थी। वो अब इसकी गोद में धड़े कपकपाते हाथों को देख रहा था। बेहद खूबसूरत हाथ, बिल्कुल इसकी स्वयं के हाथों की तरह, मगर सिर्फ नेल पेंट। वो उलझन का शिकार हुआ था। अब वो झिझकते हुए पिस्टल अनाया की गर्दन पर रख गया था। अनाया का बदन वाइब्रेट पर लग गया था। सांसों ने जैसे जिस्म का साथ छोड़ा था। गर्दन उठाओ, वो झुकते हुए गुर्राया। पिस्टल की नोक का दबाव इसकी गर्दन पर बढ़ा था। अनाया ने गर्दन उठाए, इसकी आंखों में देखा। खून उतरी नशीली आंखें बिल्ली आंखों से टकराई थी। वो पीछे हुआ। अनाया की कपकपाती उंगलियां नकाब पर मजबूत हुई। वो कांपते हुए भीगी निगाहों से इसे देख रही थी। सॉरी। वो मजीद तेजी से पीछे हुआ। वो अपनी स्वयं को नकाब में भी पहचान सकता है। आज इस मर्द का एक और दावा गलत साबित हुआ था। वो अब दूसरी सीटों की तरफ बढ़ गया था। अनाया अपना रुख न पलट सकी थी। वो इसे भीगी निगाहों से देखती रही। वो अब शिकस्त खुर्दा गर्दन झुकाए बस से उतर रहा था। वो बेताबी से खिड़की से बाहर देखने लगी, बस आगे बढ़ने लगी। वो नम निगाहों से गर्दन उठाए बस को देख रहा था। टूटा सा दिल गिरफ्ता। अनाया के दिल में दर्द सा उठा था। दिल दरखजी दरखजी की पुकार करने लगा। एक बार फिर से वो आंखें बिल्ली आंखों से टकराई थी। वो जल्दी से चेहरा फेर गया था। वो खड़ा रहा, बस को आगे बढ़ता देखता रहा। दो प्यार करने वाले जुदा हो चुके थे। पता नहीं कौन से पल, वो कौन सी घड़ी, वो कौन सी सदी में और किन हालात में इन लोगों ने मिलना था। कहानी का रुख मुकम्मल बदल चुका था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले बताया था कि मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, उसका थोड़ा सा इशू चल रहा है। तो मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स दूंगी आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग जाने तमन्ना का पूछ रहे थे, उसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो उसके अलावा मैंने दूसरा चैनल बनाया है हुदा नॉवेल्स के नाम से। आप लोग जाकर उसको सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में चैनल का जो लिंक है वो पिन है। तो चलें जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।